नाज़रीन, अहम खबर आपको देंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियाँ करवाने का फैसला कर लिया है और 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने के बजाय कौमी और सूबाई असेंबलियों की नई हल्का बंदियाँ अब की जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला है आम इंतखाबात के हवाले से। आतिफ भट्ट बताइएगा इस हवाले से। जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हालिया डिजिटल मरदमशुमारी के बाद सरकार जो नई हल्का बंदियां हैं उसको करने का फैसला कर लिया गया है और इस सिलसिले में शेड्यूल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत भी तलब कर ली गई है और इस हवाले से मुतल्लिका इदारों को जो जरूरी अहकामात हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला कर लिया गया है कि नई हल्का बंदियां जो हैं वो पहले की जाएंगी, उसके बाद इलेक्शन जो है वो मुनक्कद कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी किया गया है, इसके मुताबिक जो हल्का बंदियों की फाइनल अशात है वो 14 दिसंबर 2023 को होगी, यानी कि 4 महीने के अंदर अंदर जो हल्का बंदियां हैं वो मुकम्मल की जाएंगी। जो पुरानी हल्का बंदियां हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन जो है वो 21 अगस्त को जो चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए हल्का बंदी कमेटी जो है वो तश्कील देगी। हल्का बंदी कमेटियों की जो ट्रेनिंग है वो 1 सितंबर से 4 सितंबर तक जो है वो की जाएगी और इसी तरह मुख्तलिफ जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है, जिसमें पहली जो हल्का बंदियों की पहली अशात है उस पर जो एतराजात आएंगे उस हवाले से भी जो है वो ये तारीख मुकर्रर कर दी गई है। ताहम 14 दिसंबर को हतमी जो हल्का बंदियों की फहरिस्त है उसको शाया किया जाएगा और उसके बाद आइंदा जो आम इंतखाबात से मुतल्लिक शेड्यूल है उसका अनाउंस किया जाएगा। तो यही जाहिर हो रहा है आतिफ के अब ये इंतखाबात तकरीबन 6 माह डिले हो जाएंगे। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आज निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठाया है। कानून के मुताबिक तो 3 माह के लिए थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि 90 रोज में इलेक्शन की बजाय पहले नई हल्का बंदियां कराई जाएंगी। क्या पॉइंट है आपका? जैसे तो आज निगरान काबीना लिया गया है और कुछ लोग पहले साहिब इल्म कह रहे थे कि ये कमो बेशतर 6 माह तक हुकूमत जाएगी और इलेक्शन कमीशन के पास दायरा इख्तियार आईनी माहिरीन के मुताबिक है ही नहीं कि वो 3 माह से 1 मिनट भी लेट लगे, इसमें आइन में वाज़िया है। लेकिन अब उन्होंने कहा जी हल्के बंदियां नहीं होंगी, दिसंबर में जाएगा, फिर वो दिसंबर से डिले भी हो सकता है, मुल्की हालात भी इतने बेहतर नहीं है। तो बाजुल नजर में ऐसा लग रहा है कि निगरान काबीना ही इस तरह बनाई गई है, अगर 6 महीने भी चलाना पड़े या उससे ज्यादा वक्त भी कुछ हाल हो सकता है, या जितना भी इस तरीके से मुल्क को चलाया जा सके तो आइन की तो कोई बात नहीं। वो पंजाब और KPK में भी 90 दिन में नहीं हुए तो पॉसिबल है कि ये 6 माह से ज्यादा भी जा सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन साहब के बयान के मुताबिक तो नामुमकिन हो गया 90 दिन में इलेक्शन होना। वो खुद कह रहे हैं 14 दिसंबर को हल्का बंदियां पूरी की जाए तो उसमें ताखीर भी हो सकती है और कभी इम्कान है कि ये अगले साल 24 फरवरी मार्च में जा सकते हैं। ठीक है भट्टी साहब, ये भी कहिएगा कि अभी तो कोई सूरत हाल दिखाई नहीं देती है, पहले डिजिटल मरदमशुमारी फिर नई हल्का बंदियां और अभी इलेक्शन की कोई सूरत हाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप ये कहिएगा कि अभी इस सूरत हाल में क्या निगरान काबीना के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन पर इख्तियारात से तजावुज़ करने के हवाले से कोई एक्शन ले सकती है या सवाल भी किया जा सकता है? ये तो आइन पाबंद करता है, इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार भी नहीं। कोई भी पार्लियामेंट हो, कोई भी अदालत हो, आइन से बाला नहीं होती। इन सब ने अपने आइन के दायरे में रह के अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी होती है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो। तो आइन वो तोड़ा था। ज़ियाउल हक ने 90 दिन के लिए आए थे, 11 साल रहे। मुशर्रफ साहब 90 दिन के लिए आए थे और वो भी उन्होंने 90 दिन कहा था तो वो 9 साल रहे। जमहूरियत में तो शायद ये फर्स्ट टाइम हो, आज से पहले तो शायद नहीं हुआ। आइन में वो सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कार्रवाई कर सकती है कि जी आप 90 दिन में इलेक्शन कराने के पाबंद है। लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि PDM की हुकूमतें इसमें लूम में है, क्योंकि अगर निगरान हुकूमत देखे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 4 करीबी अफसरान मोहतरमा चीमा समेत उन्होंने साथ रख ली हैं। तो शायद वो ज़हनी तौर पर तैयार है कि इलेक्शन 6 माह या उससे भी आगे या पीछे जा सकते हैं। तो आईनी तौर तो इसकी गुंजाइश नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन यकीनन बेहतर जानते हैं उन्होंने ये फैसला क्यों किया। यकीनन आईनी तौर पर पंजाब और KP की जो टेम्पलेट सेट की गई है भट्टी साहब, उसकी भी गुंजाइश नहीं थी। अब क्या देख रहे हैं आपके यही टेम्पलेट वफाक, सिंध और बलूचिस्तान में भी सेट की जाएगी 6 माह, 7 माह या गैर मुअय्यना मुद्दत?
دیکھیں یہ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، صاحب علم لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن 3 ماہ میں نہیں ہوں گے، گو کہ پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی تھی 90 دن میں نہ ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس جسٹیفیکیشن اس لیے نہیں رہے گی، آلریڈی پاکستان کے غالباً 2 صوبے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا، جن میں 90 ماہ کی بجائے 90 دن کی بجائے 190 دن سے بھی بہت زیادہ گزر چکے ہیں، تو وہ الیکشن نہیں کرائے۔ تو ایک تو ہو گیا ہے، تو وہ بھی عدالت میں گئے تھے، عدالت نے سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کرائیں، اور اس پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو اب اگر کوئی عدالت میں جاتا ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور آگے پھر حکومت نہ مانے، تو ایک کوشچن یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی مرضی کے مطابق الیکشن ہوں گے، چاہے اس میں تاخیر 6 مہینے ہو یا اس سے زیادہ بھی ہو۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، یہ بھی کہیے گا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ آئین سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی عہدہ اور نہ کوئی ادارہ ہو سکتا ہے، تو یہ کہیے گا کہ پہلے الیکشن کمیشن کا یہ سٹانس تھا کہ تیاری نہیں ہے، پھر سیکیورٹی کا بہانہ بنایا گیا، اب یہ نئی حلقہ بندیوں کا معاملہ اٹھایا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جو اس پوری صورتحال میں کریڈیبلٹی رہ گئی ہے وہ کوئی باقی بھی ہے موجود کہ ختم ہو چکی ہے کریڈیبلٹی؟ الیکشن کمیشن شروع سے ہی متنازع ہے، اور اس کے بارے میں بعض سیاسی جماعتیں اپنے خدشات کا اظہار بھی کر چکی ہیں۔ ایون کہ جماعت اسلامی نے کراچی کے الیکشن پہ بھی کہا تھا کہ جو ایک شخص کراچی کے الیکشن کمیشن سب نہیں کرا سکتے تو پورے ملک میں کیسے کرائیں گے، اور ایک اور سیاسی جماعت بھی ان پر خدشات کا اظہار کر رہی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ آئین سے ماورا اختیار کسی نے بھی الیکشن کمیشن کو دیا ہو، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے۔ بھٹی صاحب قطع کلامی کی معذرت، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر یہ الیکشن آپ کو اب دکھائی دے رہے ہیں کچھ 6-7 مہینے ڈیلے ہوتے ہوئے؟ علی ظفر صاحب جی، مجھے تو شک شروع سے ہی تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانے سے کوشش کرے گی کہ الیکشنز جو ہیں لیٹ ہوں، اور یہی میرا خیال ہے جانے والی حکومت کا بھی موقف تھا، لیکن آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آئین میں بڑا واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایک آتا ہے، وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ صرف 90 دن کے لیے ہے، 90 دن کے بعد الیکشن یا 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہی کرانے ہیں۔ آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس آیا تھا جب پنجاب اسمبلی اور پی پی کی اسمبلی ڈسالو ہوئی تھی، اور الیکشن کمیشن نے یہی موقف اختیار کیا تھا، اور اس وقت کی حکومت نے بھی یہی موقف اختیار کیا تھا کہ ہمیں وقت چاہیے، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس پیسے نہیں، دوسرا ہمارے پاس پرسنل نہیں، اور تیسرا یہ سینسس کا ایشو بھی ہے، اور کہا تھا کہ ہمیں 90 دن سے آگے جانے کی اجازت ہونی چاہیے، ہم ڈیٹ دیں گے لیکن 90 دن کے آگے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جب آپ کا آئین بڑا واضح طور پہ کلیئرلی کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، تو نہ سپریم کورٹ، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، نہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی، نہ حکومت 90 دن سے آگے الیکشن جا سکتی ہے، الیکشن ہونا ہی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے علی ظفر صاحب، آپ سے مزید قانونی معاملات پر بھی بات کرتے ہیں۔ ابھی سعید قاضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ قاضی صاحب کہے گا، آج نگران کابینہ نے بھی حلف اٹھایا اور اس کے بعد اب الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آ گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کتنی دیر ٹیک کیئر کرنے والی ہے اب دوبارہ؟ قاضی صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہے۔ علی ظفر صاحب آپ کہیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مطلق العنان ہے اپنے تمام اختیارات میں، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان یہ حکم دے سکتی ہے کہ 90 دن کے اندر ہی انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ ایک درخواست بھی کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ جی دیکھیں، کوئی بھی ادارہ پاکستان کا آئین سے بڑھ کے نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے، جو مرضی کرے، یا سپریم کورٹ کر سکتی ہے، یا کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں۔ آئین میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہے، اور آئین ہی سب سے سپریم ہے، سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آئین کے تحت ہی بنے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آئین کا تحت ادارہ ہے، جس میں یہ جو پابند ہے آئین کا، اور آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں۔ اب اگر وہ الیکشن نہیں کراتے 90 دن کے اندر تو سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے، اور آئین سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی ادارہ آئین کی خلاف ورزی کرے تو پھر اس کو وہ ڈائریکشن پاس کر سکتا ہے کہ آپ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں۔ اس لیے یہ ہمارا، اگر ہم آئین کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اس کے پابند ہیں، اس کے تابع ہیں، تو پھر اس میں کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے۔ پھر ہر کوئی
یہی کہے گا کہ ہاں 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے، آئین جب تک تبدیل نہیں ہوتا یہی پوزیشن جی رہے۔ وہ الگ بات ہے کہ 14 مئی کو عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں اور آئین یہ کہتا ہے، لیکن اس کی خلاف ورزی ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ پنجاب اور KPK میں ایک طرح سے غیر قانونی حکومتیں چلتی رہی اور آئین کی خلاف ورزی ہر روز ہوتی رہی اور ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ کیا آئین امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس ملک میں کہ نہیں، لیکن اگر آپ آئین کا سوال پوچھ رہی ہیں تو بالکل اس میں کلیئرٹی ہے میرے دماغ میں، اور میرا کوئی بھی جورسٹ ہے ایسا پاکستان کا وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ آلٹرنیٹ ہے کہ آپ اس کو 120 دن کر دیں اپنی من مانی پہ، اپنی مرضی سے۔ کہ علی ظفر صاحب آپ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ آئین اور قانون میں اس چیز کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ لیا جا سکے، اور ابھی اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو ہم سخت ترین آئینی بحران کا شکار ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت صرف ڈائریکشن دے سکتی ہے یا کوئی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف اس ساری سچویشن میں؟ بالکل کارروائی کی جا سکتی ہے، اور ہر ادارہ جو سپریم کورٹ کا ایک بار آرڈر آ جائے تو ہر ادارہ اس کا پابند ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کا، تو وہ تو آئین میں لکھا ہے۔ لیکن آپ کو میں اگزامپل ہمیشہ دیتا ہوں کہ آپ جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے جب سپریم کورٹ کا فیصلے کی بات آتی ہے تو ایک تو ہوتی ہے سزا، دوسری ہوتی ہے پبلک پریشر۔ پبلک کیا سوچتی ہے، کیا پبلک اپنے آئین کی امپلیمنٹیشن کے لیے باہر نکلتی ہے، پبلک جو ہے سپورٹ کرتی ہے، اس پہ بھی بڑا ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ تاریخ باقی ملکوں کی دیکھیں تو جب ایسے ایشوز آئے ہیں جہاں آئین چیلنج ہوا ہے تو پھر پبلک نے بھی سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ میڈیا، ہمارا تو میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے، وہ ہر وقت ہمیں پارلیمنٹیرین کو جگائی رکھتا ہے۔ آپ جیسے لوگ ہیں جو ہر وقت بات کرتے ہیں تو قانون کی اور پرنسپل کی بات کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کیس میں تو بڑا کلیئر پرنسپل ہے، بڑا کلیئر آئین ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے۔ یہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہ مانی جائے تو وہ کنٹیمپٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے پابند ہیں سارے۔ یہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ کرانا فرض ہائی کورٹ کا ہے۔ تو یہ سارے معاملات بڑے واضح ہیں، آئین میں لکھے ہوئے ہیں، قانون میں ہیں، رول آف لا میں ہیں۔ تو یہ ڈبیٹ جب ہوتی ہے تو میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، یہ ڈبیٹ کیوں ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، جبکہ یہ تو بلیک اینڈ وائٹ ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے سارا آئین میں، اس میں تو کوئی ابہام نہیں یا کنفیوژن نہیں۔ بیرسٹر صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، بطور تحریک انصاف کے رہنما اور ان کے وکیل رہنما آپ کا کیا سٹانس ہے؟ آپ بھی اس کو چیلنج کریں گے؟ جی بالکل، چیلنج کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ چیلنج کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے اور یہ بنیادی حقوق کا ایشو ہے، تو اس کو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بلکہ جس آپ نے فرمایا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کر بھی دیا ہے۔ میری کل ہی پریزیڈنٹ جو سپریم کورٹ بار کے ان کی ایگزیکٹو کمیٹی سے میٹنگ ہوئی ہے اس سلسلے میں، اور انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ مجھے تو امید ہے کہ باقی بھی جو ہماری لاہور بار ہے اور لاہور ہائی کورٹ بار اور سندھ ہائی کورٹ بار، انہوں نے بھی ہمیشہ اس کیسوں میں حصہ ڈالا ہے، وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے۔ بیرسٹر صاحب، آج ایک ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کی، جس میں DROs اور ROs کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، آئینی اور قانونی مشگافیوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ملاقات میں بھی یہ غالباً فیصلہ کیا گیا ہوگا یا یہ ڈسکشن آئی ہوگی زیر غور؟ دیکھیں، دو اداروں کے جو ہیڈ ہیں، اسپیشلی جو الیکشن کا معاملہ ہے، ایک ادارہ ہے جس نے الیکشن کرانا ہے، ایک ادارہ ہے جس نے مانیٹر کرنا ہے کہ قانون کے مطابق الیکشن ہو۔ اگر ان میں ملاقات ہوئی اچھی بات ہے اور امید یہ ہے کہ اس پہ ضرور بات چیت ہوئی ہوگی، لیکن کیونکہ عدالت کا ایک رول ایز اے کورٹ ہوتا ہے تو اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جاتا یا کوئی ڈیسیژن نہیں کی جاتی، وہ تو عدالت میں ہو سکتی ہے، مشاورت بھی نہیں ہو سکتی، وہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ بھی انفلوئنس سمجھا جاتا ہے، لیکن بات چیت ضرور ہوئی ہوگی، ٹیکنیکلٹیز پہ ہوئی ہوگی، پروسیجرز پہ ہوئی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ درخواست کی ہو کہ ہمیں
ریٹرننگ افسرز کے لیے سول ججز اور ڈسٹرکٹ ججز چاہیے تو ہائی کورٹس سے مدد چاہیے اس سلسلے میں. تو ہو سکتا ہے اس طرح کے ٹیکنیکل اور پروسیجرل معاملات پہ بھی، ایڈمنسٹریٹو معاملات پہ بھی بات چیت ہوئی ہو، اس پہ کوئی حرج نہیں. کہ بہت شکریہ علی ظفر صاحب ہمیں اپنا وقت دے رہے تھے، اور سعید قاضی صاحب اور عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. قاضی صاحب، آپ کا سٹانس اس سارے سچویشن پر کیا ہے؟ اور ابھی علی ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بطور جماعت پی ٹی آئی یہ اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا، اور اگر ارلی الیکشن کا جو ایک مطالبہ تھا، ایک دیرینہ مطالبہ پی ٹی آئی کا، وہ تو اب کہیں دکھائی نہیں دیتے، اب تو بات مقررہ مدت سے بھی آگے چلی گئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ ساری سچویشن کو، کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک ریال پالیٹیک لفظ ہے. ایک تو ٹھیک ہے، اسٹیٹڈ آئین بھی ہے، اس پر ہم بات بھی ضرور کرتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جو آئین کی جو امپلیمنٹیشن ہے یا جو ان کی ٹرانسلیشن انٹو ریالٹی ہے، وہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ کچھ بدلاؤ آ گیا ہے. اور جو پاور سٹرکچرز میں ایک ڈومیننس جو آ گئی ہے مختلف حصوں کی، اس سے آئین کو تھوڑا فلیکسیبل سا ہو گیا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ قصور سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سیولین ایلیٹ ہے، اس نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، خاندانی مفادات کے لیے اس ملک کے آئین کو جو ہے، جو جس طریقے سے ترمیمات کی گئیں، جس طریقے سے خود اپنے ہاتھ سے جو اختیارات نکال کے کبھی الیکشن کمیشن کو دے دیے. بھئی الیکشن کمیشن کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ مرضی سے الیکشن کرائے اور آپ ترمیم لے کے آگے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف آئین کی شکل بدل رہی ہے، لیکن بلکہ جو ایک رولنگ ایک سیٹ اپ ہے، اس میں بھی ایک بدلاؤ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جس کا نشانہ جو ایک روایتی یا 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، وہ آئین ہے، اور وہ بڑا فلیکسیبل سا ہو گیا ہے. یعنی کچھ عرصے تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، اور یہ بلیک اینڈ وائٹ کی بات کر بھی رہے تھے علی ظفر صاحب، اور بڑے دانشور اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. مگر اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں تو کیا یہ جو پچھلے 5 سال، یہ جو 15 سال اس ملک میں جمہوریت کو تسلسل کے ساتھ ملے، کیا اس میں واقعی آئین مضبوط ہوا، یا اپنے ہاتھ کاٹ کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے رہا ہے آپ کا جو ایگزیکٹو ہے، جو آپ کی پارلیمان ہے، جو آئین میں جو چیزیں. تو اب اگر یہ ہو گیا ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ جناب یہ جو آئے ہیں اس وقت نگران جو آئے ہیں، یہ کچھ زیادہ عرصے ہی ہماری نگرانی فرمائیں گے. اور یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ گڈ اومن نہیں ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی، اور وہ جو اپنے آپ کو جمہوری لیڈر بھی کہتے ہیں، اور پھر وہ انہیں ہم کیسے جمہوری لیڈر مان لیں؟ جو آئین کی طاقتیں ہیں، وہ اگر الیکشن کمیشن کے سپرد کر رہا ہے جو پارلیمان یا جو کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، چل بھلے ان کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں تھی، وہ اس طرح اس میں ایکٹ میں ترمیم کر کے غلط صحیح وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی، مگر فیکٹ ریمینز کہ یہ اپنے ہاتھ کاٹ کے تو خود دے رہے ہیں. اچھا، یہ اور جو رولنگ گورنمنٹ ہے اسے یہ نہیں پتا کہ کل دوسری گورنمنٹ بھی آنی، آج دوسری گورنمنٹ آ گئی، یہ چلے 3 مہینے 6 مہینے کے بعد پھر کوئی اور بھی تو آئے گا. تو پھر یہ جو چیزیں ہیں وہ کس کے خلاف استعمال ہوں گی؟ تو میرے خیال میں یہاں پہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ میرے خیال میں زیادہ پازیٹیو نہیں ہے، اور یہ اس کو ڈیلے کر کے ہمارے ہاں ان 15 سالوں میں بجائے اس کے کہ جمہوری ادارے مضبوط ہوتے، جمہوریت مضبوط ہوتی، آئین پر لوگوں کا ایمان بڑھتا، اس کا الٹ ہوا ہے. اور جو پرانا ایک کلیشے تھا کہ جی یہاں تو آپ نے رکاوٹیں ڈال دیں جمہوریت میں، بار بار جو ہے جی پی ایم صاحب نے اپنا دور پورا نہیں کیا. وہ بھئی اب تو آپ کو 15 سال ملے تھے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے وہ ویژن کہاں سے لے رہے ہیں اپنا؟ تو اس لیے میرے خیال میں بہت سے حصوں میں اوقات سامنے آ گئی ہے، اور اس کا نقصان جمہوریت کو ہوگا، ملک کو ہوگا، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی گڈ اومن نہیں ہے. جی، آپ کی نظر میں یہ اچھی روایت نہیں ہے. نگران وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت اوتھ اٹھا رہے ہیں، اب براہ راست آپ کو کراچی لیے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جسٹس مقبول باقر صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں بحیثیت نگراں وزیر اعلیٰ حکومت سندھ
کہ میں بحیثیت نگراں وزیر اعلیٰ حکومت سندھ اپنے فرائض و کارۂ منصبی اپنے فرائض و کارۂ منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو جو تخلیق پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اسلامی نظریے کو جو تخلیق پاکستان کی بنیاد ہے برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا یا اپنے سرکاری فیصلوں پہ اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا کہ میں ہر حال میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں بحیثیت نگراں وزیر اعلیٰ حکومت سندھ ایسے معاملات کا جو میرے علم میں آئیں گے یا زیر غور لائے جائیں گے نہ تو براہ راست نہ کسی کی توسط سے اظہار کروں گا اور نہ ہی کسی شخص کو بتاؤں گا ماں سوائے ایسے معاملات کے جن کا اظہار بحیثیت نگراں وزیر اعلیٰ حکومت سندھ میری ذمہ داریوں کی کما حق انجام دہی کے لیے ضروری ہوگا اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور رہنمائی فرمائے آمین تھینک یو ناظرین، کراچی سے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی تقریب حلف برداری ابھی جاری ہے اور جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے حلف اٹھا لیا ہے اور اب وہ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں۔ اس تقریب حلف برداری میں گورنر سندھ کامران ٹسوری موجود تھے، مراد علی شاہ یہاں پر موجود تھے اور تقریب حلف برداری اس وقت جاری ہے۔ جو اب نگران وزیر اعلیٰ سندھ ہوں گے وہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ہوں گے۔ انہوں نے ابھی کچھ لمحات پہلے سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنا حلف اٹھایا ہے اور کامران ٹسوری نے ان سے یہ حلف لیا ہے اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سندھ میں اب نگران حکومت ہوگی، نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر ہوں گے۔ کچھ لمحات پہلے انہوں نے سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے یہ حلف اٹھایا ہے۔ جی ہاں، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سپریم کورٹ آف پاکستان سے 2022 میں ریٹائر ہوئے اور کم و بیش ان کا بطور جج 20 سال کا تجربہ ہے اور اب وہ نگران وزیر اعلیٰ سندھ بن چکے ہیں اور انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے ان سے حلف لیا۔
ایک اور اہم خبر، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں کہ نوجوان ہی پاکستان کا مستقبل ہیں۔ سالانہ انٹرنشپ کے پروگرام سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی مختلف 370 جامعات سے زائد طلبہ جس میں شریک ہوئے۔ آرمی چیف نے کہا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔ جڑاں کا واقعہ افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے۔ آرمی چیف کا ISPR کے سالانہ انٹرنشپ پروگرام سے شرکاء سے خطاب، اور پروگرام میں پاکستان کے مختلف جامعات سے 370 سے زائد طالبات شریک ہوئیں۔ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہے، یہ کہنا ہے آرمی چیف کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جڑاں کا واقعہ افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ڈپٹی بیورو چیف اعجاز احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اعجاز احمد، کہیے گا مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی، آرمی چیف کی جانب سے ISPR نے یہ بتایا ہے کہ آج آرمی چیف نے ISPR کے سالانہ انٹرنشپ پروگرام کے شرکاء سے خطاب کیا، جس میں پاکستان کی مختلف جامعات سے 370 سے زائد طلبہ حصہ لے رہے ہیں۔ آرمی چیف نے قومی ترقی میں نوجوانوں کے کردار پر روشنی ڈالی اور یہ کہا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کا اثاثہ ہے۔ آرمی چیف نے نیشنل سیکورٹی کو درپیش چیلنجز پر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ملک میں مذہبی آہنگی انتہائی ضروری ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جڑاں جیسے واقعات ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور پاکستان ہم آہنگی کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں، کچھ سیاسی چیلنجز درپیش ہیں، عالمی چیلنجز درپیش ہیں، لیکن یہ ان چیلنجز پر قومی یکجہتی کے ساتھ ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور فوج ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ پاکستانی فوج عوام میں سے اور عوام پاکستانی فوج میں سے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد کی تحصیل جڑاں میں مذہبی کشیدگی کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔ اشتعال دلانے والا مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ 5 مختلف FIRs میں سینکڑوں افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس کے چھاپوں میں 100 سے زائد افراد گرفتار، مقدمات دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیے گئے۔ پنجاب حکومت کا جڑاں واقعے کی انکوائری ٹیم بنانے کا حکم۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں ہر شخص کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی اقلیتوں کے نمائندوں کے وفد سے گفتگو۔ کہا کہ عدالتیں تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کی محافظ ہیں، ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق پر عمل درآمد کے لیے فیصلے صادر کیے۔ سکھ برادری نے چیف جسٹس کو مذہبی مقامات کی سیکیورٹی ایشوز سے آگاہ کیا۔ اور نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تقرری پر وزیر اعلیٰ اور اسپیکر آمنے سامنے آ گئے۔ BNP کے اعتراض پر اسپیکر نے عبدالقدوس بزنجو کا نام پارلیمانی کمیٹی کے لیے مسترد کر دیا۔ کہا وزیر اعلیٰ اپنا نام کمیٹی میں شامل نہیں کر سکتا، حکومت کی جانب سے نیا نام تجویز کیا جائے۔ عبدالقدوس بزنجو بھی ڈٹ گئے۔ کہا کہ قانون کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ کمیٹی میں شامل نہیں ہو سکتا؟ آئین میں مقرر کردہ 3 دن میں معاملہ طے نہ ہوا تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا۔